आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। आज गुजरात के अहमदाबाद में उस शख्सियत की जो है मुलाकात कराएंगे हम आपसे, जो दिल्ली से आए हुए हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब। इस्लाम में कहा जाता है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, इनका दीदार भी करना नसीबदारों को जो है मौजूद होता है, उनको मिलता है। और हमारी चैनल के माध्यम से हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको भी हम रूबरू कराएंगे, आप लोगों को भी इनका दीदार कराएंगे। क्या कुछ इस माशरे में जो है बुराइयाँ चल रही हैं, समाज एक दूसरे को मारने पर उतारू है, इन तमाम मुद्दों पर मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब से बात की जाएगी। कुछ इनके अल्फाज से आप तमाम जो समाज के लोग हैं उनको कुछ नसीहत की बातें पहुंचाना चाहते हैं। सर, क्या कहोगे, आजकल जो माशरे में बुराइयां हैं और मौत की वारदातें काफ़ी सामने आती है, माशरे को हम ये पैगाम दे रहे हैं और देना भी चाहिए। और मेरा तो दिल ये चाहता है कि हर मस्जिद का इमाम यहाँ से लेकर दिल्ली तक जुमे के रोज़ अपने मिंबर से कत्ल की मजम्मत बयान करे। और ख़ास तौर पर कुरान करीम ने जो कत्ल के सिलसिले में आयत नाजिल की हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान फरमाई हैं और उस पर वईदें हैं, उनको अइम्मा इकराम ख़ास तौर पर बयान फरमाएं। जो कि सबसे ज़्यादा कीमती कोई शय अगर है रोए ज़मीन पर तो वो इंसानी जान है। और आज इंसानी जान इतनी सस्ती लोगों ने समझ ली है कि कोई किसी का भी घर उजाड़ देता है चंद पैसों के लिए, ज़रा सी झूठी इज्जत के लिए, और बिना किसी वजह के। मैंने खुद चूँकि वो मकामात देखे हैं जिन्हें जेलें कहा जाता है, वहाँ अक्सर व बेशतर लोग कत्ल करके आते। और हैरत ये है, आपको ये इल्म ना हो कि जेलों में कत्ल को फ़ख्र के तौर पर बयान किया जाता है। यानी वहाँ पूछा जाता है आप किस केस में आए हैं, तो कहता है 302 में। यानी जिना को छुपाते हैं। 376 कोई बयान नहीं करता, 370 कोई बयान नहीं करता। बस या तो कहेगा अटेम्प्ट टू मर्डर, कत्ल में आया हूं, या कत्ल के इरादे में आया हूं। तो फख्र कर रहे हैं इस बात पर कि मैंने इतने कत्ल किए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने वहां तफसीर का सिलसिला शुरू किया, उन नौजवानों को समझाना शुरू किया। तो बाद में वो ये कहा करते थे कि भाई मुफ्ती साहब, आप लोगों की सोबत में रहकर तो अब ये बताते हुए हमें शर्म आती है कि हम कत्ल के केस में आए। लोगों ने तौबा की, और मैं इसको तहदीस बिन नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 बड़े गैंग थे, एक नासिर गैंग, एक छेनू गैंग, जिनमें तकरीबन 33 मर्डर आपस में हो गए थे मुसलमानों ही के। उनकी मैंने सुलह कराई और दोनों ने वादा किया कि हम नाहक कत्ल नहीं करेंगे। फिर मस्जिद में, दिल्ली की मस्जिद में, मदीना मस्जिद में बैठकर इमामों की मौजूदगी में ये फैसला किया गया। बहुत से घर बच गए। तो मेरा यही पैगाम है कि कत्ल का इक़दाम न करें। अव्वलन तो दुनिया में उसकी बहुत सख्त सज़ा है। आजकल कत्ल में उम्र कैद हो रही है, इससे सिवा कम नहीं है, 10 साल से कम नहीं है। तो फैसला अपने हाथ से क्यों कर रहे हो? ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है। सब्र करो और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका अज्र देगा। कत्ल या इक़दाम कत्ल की कभी कोशिश न करें, यही मेरा पैगाम है। सर, आप भी किसी वजह से जो है गुमराही के एक दौर ऐसा चल रहा था कि आपको भी जो है 7 साल जेलवास भुगतना पड़ा। ऐसे दौर में आपको भी वो कत्ल करने वाले मिले होंगे जिन्हें काफ़ी पछतावा होगा कि अपने आप में जब गुस्सा आया और उन्होंने किसी एक मुसलमान के, किसी मुस्लिम भाई का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। यहाँ तो जो है सज़ा उनको मिलनी है, आखिरत में क्या सज़ा है, सज़ा उनको मिलने वाली है। और दूसरा ये कि आजकल जो उलमाओं के बयान तो जुम्मा को होते हैं मिंबर से, आपको लगता है साहब कि कुछ बयानातों में भी अब तब्दीली लानी चाहिए? जो है नसाहित प्रवृत्तियों में जो समाज के युवा हैं वो जो है डूबते जा रहे हैं और उसी की वजह से जो कत्ल के मामले सामने आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा
مجھے وہاں ایسے لوگ ملے کہ جن کو پچھتاوا تھا، اور پچھتاوا کیوں نہ ہو، جیل تو آخر جیل ہے، اب وہاں ملاقات کو ترس رہے ہیں، کمبل کو ترس رہے ہیں، اور اگر غریب ہیں تو پھر دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، نشے کے لیے زندگی کیسے کاٹیں، ان حالات میں پڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی صورت سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چھوٹ جائیں، لیکن اب عدالتیں سخت ہیں قتل کے سلسلے میں، تو بہت پچھتاوا میں نے ان کو دیکھا۔ اس لیے جیل جانے سے پہلے تو آدمی سوچتا ہے کہ دیکھ لیں گے ہم بھی، بہت ساری ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، لیکن اندر جا کر کوئی بھی ہو، چاہے وہ گینگ کا سردار ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جیل سے نکلنے کی تمنا کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے۔ اچھا، قتل کی بعض وجوہات یہ بھی ہیں کہ لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ اب نشے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب پیسے کے لیے پھر وہ چوری کرتے ہیں، تو اب یہ سب چیزیں اس نشے کی بنیاد پر ہیں۔ اس لیے ہمارے اماموں کو زور دینا چاہیے، جب ہم کسی چیز پہ زور دیتے ہیں تو قوم سمجھتی ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو آج نشہ ہے، چوری ہے، شراب ہے، اور لوگ یہاں کیا، پھر اس کے ساتھ پھر لوگ پیسے منگاتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا تھا کہ پرانے زمانے کے ڈاکو دوسرے انداز سے لوٹنے آتے تھے، آج پروفیشنل ڈاکو ہیں یہ، اور ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ان کو ڈاکو بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ ہماری قوم تعلیم پر توجہ دے۔ جب کوئی بچہ پڑھ لکھ جائے گا، وہ ڈاکٹر بن جائے گا، تو وہ کیوں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پسٹل لے گا؟ جب کوئی انجینئر بن جائے گا اور اسے مہینے پر مل رہی ہوگی، تو وہ سماج میں کیوں جائے گا؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری قوم اپنے بچوں کو ایجوکیشن پر لائے، تعلیم پر لائے، اور بہت بڑی ذمہ داری آج یہ ہے کہ ہم اپنی اس قوم کو خاص طور پر نشہ، جوا، ان چیزوں سے روکیں، کیونکہ نشہ مجبور کرتا ہے، اور اس پر بیانات ہوں، اور جگہ جگہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن کر کیا سکتے تھے؟ بہرحال وہاں بھی میں کبھی تقریر کرتا تھا عید کے دن، تو ان کو سمجھاتے تھے، لوگ توبہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز میں نے اور یہ دیکھی کہ بعض لوگ وہاں ایسے بھی ہیں کہ جو صحیح لوگوں کی صحبت میں نہیں ہوتے، تو وہ جو بڑے بدماش ہیں ان کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ ان کو خواب دکھا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اتنے بڑے بن جاؤ گے، اتنے بڑے بن جاؤ گے۔ میں تو ظاہر ہے کہ جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں، مسلم سماج سے، میرا پیغام انہی تک زیادہ پہنچے گا۔ میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس میں دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آخرت میں تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو جان بوجھ کر کے کسی مومن کا قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پوری دنیا مل کر اگر ایک شخص کو قتل کر دے تو اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ ساری دنیا کو جہنم میں جھونک دے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل پہ اکسایا اور محض ایک کلمہ کہا، صرف قا بولا، وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ تو ہمیں بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ممبروں سے، محراب سے، اور گلی محلوں میں تقریریں کر کے، جلسے کر کے۔ جی سر، ویسے تو سوشل میڈیا کو ایک اچھے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی برائیاں دیکھی جائیں تو بہت سی ہیں۔ آج گجرات میں آپ کے دورے چل رہے ہیں، احمد آباد میں، تو اسی موضوع پہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مسلم سماج کے بچوں کو، یواؤں کو، کہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طور پہ ہونا چاہیے، جس سے پریوار بھی جو ہے برباد نہ ہو اور ان کی جوانی بھی برباد نہ ہو۔ سوشل میڈیا بہت اچھا بھی ہے، اس کے بہت فائدے بھی ہیں، اور بہت خطرناک یہ ایک ہتھیار بھی ہے۔
تو میرا پیغام یہ ہے تمام اپنے بچوں سے، خاص کر نوجوانوں سے، کہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال سے اس کے بچیں۔ اس میں بے حیائی بھی ہے اور اس میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں، تو بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اس کے ذریعے سے دھوکے بازی بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے ذریعے سے ان نون پرسن سے تعلقات قائم ہو کر کے پھر بڑے بڑے نقصانات لوگ اٹھا چکے ہیں، تو ان سے بالکل جڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر کبھی جذباتی پوسٹ نہ کریں، اور یہ دھیان میں رکھیں کہ قانون کے اعتبار سے سائبر کرائم کا بھی ایک محکمہ ہے، اس کو مستقل واچ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری جو ہے ملک میں خفیہ ادارے اور ایجنسیز ہیں جو اس پر نظر رکھتی ہیں کہ کوئی کام خلاف قانون تو نہیں ہوا، تو لہذا خلاف قانون کوئی کام نہ کریں۔ اسی طرح اسلام نے منع کیا ہے کہ افواہیں نہ پھیلائیں، کسی افواہ پھیلانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے جب آپ کو تحقیق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر جو کچھ لوگ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ مسلمان اگر ہیں، ہم تو سبھی سے اپیل کرتے ہیں ویسے کہ وہ سچی بات اس پر ڈالیں، کوئی جھوٹی افواہ نہ پھیلائیں، جس کی آپ کو تحقیق نہ ہو اسے نہ ڈالیں۔ اگر کوئی مسئلہ کہیں جذباتی ہے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، پہلے میرا اپنا گھر ہے، پھر میرا اپنا محلہ ہے، پھر میرا اپنا گاؤں ہے، پھر میری اپنی بستی ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے پھر کوئی قانون کی زد میں آ جائے اور پھر وہ جیل کاٹ رہا ہو۔ ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں، دہلی میں جو دنگے کے بعد لوگ پکڑے گئے وہ آج تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں، روتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں وہاں پر، پریشان ہوتے ہیں، اور تو ایسی ایک دو نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ تو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جذباتیت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو کام کرنے کے ہیں اس کام کو کرو۔ اپنی قوم کی بھلائی ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، صفائی ہے، غریبوں کی مدد ہے، کمزوروں کی مدد ہے، بے روزگاروں کا ساتھ دینا ہے، ان تمام چیزوں کو کریں، اور جو کوئی کمیٹی ہو، سوسائٹی ہو، وہ اچھائی کے لیے آگے بڑھے۔ بس یہی پیغام ہے، اور آپ کے چینل کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے اور اچھے سے اچھے کام آپ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ نیک دعائیں، نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیے، تو یہ تھے مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، جن سے ہم نے بات کی، اور ہمارے نبی کے جب پردہ کرنے کے بعد دین کی دعوت کو جو پھیلانے کا کام علماؤں کی ذمہ تھا، اور آج کہیں نہ کہیں یہ علماء اپنی محنت سے جو ہے دین کی دعوت لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور ہماری چینل کے مادھیم سے لوگوں تک یہ میسج دے رہے ہیں کہ یواؤں کو آنے والے سمے میں کتنا کچھ جاگرت ہونا پڑے گا، اور جو ناحق قتل کرتے ہیں مسلم سماج کے لوگ ہو چاہے کوئی بھی سماج کے ہو، ناحق قتل کرنے کی کیا سزا ہے، وہ دنیا میں تو ان کو سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی اس کا جو ہے بدلہ ملنا ہے۔ تو ایسی ہی جو ہے تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو دیکھتے رہیے۔ آپ تک سماچار کو دھنیہ واد۔ آپ تک سماچار ہمیشہ رکھے آپ کو آگے۔